अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज क्लास 11 का कहकशां हिस्सा अव्वल का चैप्टर नंबर आज के वीडियो के अंदर, आज के सबक के अंदर हम पढ़ने वाले 3 चैप्टर पढ़ेंगे। यानी कि ये जो बहस जो चल रही है वो गज़ल के हवाले से ये बहस शुरू की गई है। तो आज मुकम्मल यानी कि 3 चैप्टर और बचा हुआ है, 20, 21 और 22, यानी कि 3 चैप्टर इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, इस सबक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें। तो देखते हैं यहाँ पे ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब के बारे में यहाँ पे बयान किया है। यानी ख्वाजा हैदर आतिश अली साहब कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, मुख्तसरन इनके बारे में बयान किया जा रहा है और इनके बारे में मुख्तसरन यहाँ पे बयान किया जाएगा। फिर उसके बाद इनका लिखा हुआ गज़ल जो आपके निसाब के अंदर शामिल है, ये बहुत उम्दा गज़ल है, इसको फिर बयान किया जाएगा। चलिए देखते हैं। बकौल मुसहफ़ी, ये मुसहफ़ी का ये कौल है। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश का सिलसिला नसब ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार तक पहुँचता है। यानी कि ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब जो थे, इनके आबाओ अजदाद का अगर देखा जाए राब्ता, तो ये ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार तक जाकर मिल जाता है। कहते हैं ना कि यानी कि आपका बाप, दादा, फिर परदादा, फिर उनके फिर अब्बू, इस तरीके से नस्ल दर नस्ल होते हुए एक ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार तक जाकर पहुंचता है। मतलब इनके ये ऊपर बुजुर्गों में से रहे हैं। उसके बाद बयान करते हैं बगदाद का यह मशहूर सूफ़ी ख़ानदान वहाँ से हिजरत करके शाहजहाँ आबाद आया और पुराने किले में क़याम पजीर हुआ। यानी कि बगदाद से ये हिजरत करके वहाँ से ये लोग चले और फिर शाहजहाँ आबाद आए और पुराने किले में क़याम पजीर हो गए। आतिश के वाली ख्वाजा अली बख्श शुजाउद्दौला के अहद में दारे वारिद फैज़ आबाद हुए और मुग़लपुरा में सुकूनत इख्तियार कर ली। यानी कि लोग मुग़लपुर में ये रहने लगे। सुकूनत इख्तियार करने का मतलब यही होता है कि वो लोग वहाँ पे रहने लगे। बाबू समझ रहे? चूँकि ये सूफियों का ख़ानदान था, लिहाजा ख्वाजा अली बख्श ने पीरी मुरीदी का सिलसिला कायम किया। सूफ़ी मतलब जो होते हैं उन्हें अल्लाह वाले लोग जो होते हैं उन्हीं को सूफ़ी कहा जाता है, जिन्हें दुनिया से उतनी ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होती है, बक़द्रे वो दुनिया यानी बक़द्रे जीने के वो लोग दुनिया कमाते हैं। समझ रहे ना? तो उन्हीं लोगों को सूफ़ी कहा जाता है। फैज़ाबाद ही में आतिश 1878 ईस्वी में पैदा होते हैं और बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। समझ रहे बाबू? बचपन ही में इनके वालिद साहब इस दुनिया से चल बसे। उन्हें किसी मदरसे में तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिला। कोई सरपरस्त नहीं होने की वजह से वो बेपरवाही और लाउबालीपन का शिकार हो गए। देखिए, एक बहुत उम्दा बात यहाँ से एक बात और भी निकलती है कि जिसके भी सर पे अगर कोई उसका सरपरस्त होता है, यानी कि कह लीजिए कोई छोटा लड़का है, कोई छोटा लड़का, उसका बड़ा भाई अगर उसको किसी चीज़ के ऊपर मना करता है, किसी काम को करने से मना करता है, तो बहुत सारे भाइयों को हमने ये देखा है कि वो अपने आप में घुटन महसूस करने लगते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि ये वबा ये हमारे ऊपर कहाँ से आ गई है। समझ रहे ना? देखिए, अगर आपके सर के ऊपर बड़ों का साया नहीं होना तो फिर क्या है, आप सही राह पे हैं या गलत राह पे हैं, आपको खुद ये एहसास नहीं हो पाएगा और जब तक एहसास होगा उस वक्त तक आपका वक्त गुजर गया रहेगा। समझ रहे ना? आज जो आप देखेंगे जितने भी लोग आज कामयाबी के राह पे खड़े हैं, कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो उनके सर पे किसी न किसी का साया रहा है। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इंसान यानी कि बच्चों के लिए सबसे बड़ा अगर साया कोई होता है तो वो माँ बाप का साया होता है। लेकिन ये हैदर अली साहब के वालिद साहब इनके बचपन ही में इंतकाल कर गए थे और इनका कोई सरपरस्त मिला भी नहीं, जिसकी वजह से वो बेपरवाही और लाउबालीपन का शिकार हो गए। मतलब ये होता है कि जो जीन में आता था उस तरीके से वो किया करते थे। फौजी जवानों की सोबत में उठने बैठने की वजह से उनकी शोहरा पस्ती में इजाफा हुआ।
تیغ زنی میں ماہر تھے، مطلب وہ تیر اور پھینکنے میں، نشانہ بازی کرنے میں یہ ماہر تھے۔ بات بات پر تلوار کھینچ لینا معمول میں داخل تھا۔ چونکہ یہ دیکھتے تھے فوجیوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا رہتا تھا تو ان کے مزاج کے اندر تھوڑی سی سختی آ گئی تھی، اور پھر کیا تھا کہ تھوڑی تھوڑی سی معمولی سی بات ہوتی تھی اس کے اوپر یہ کیا کر لیتے تھے بابو، تلوار کھینچ لیتے تھے، سمجھ رہے؟ اس کے بعد بیان کرتے ہیں، جب فکر معاش نے ستایا تو نواب مرزا محمد تقی خان کی ملازمت اختیار کی، جن کا تخلص ترقی تھا، اور بود و باش فیض آباد میں تھی۔ بود و باش کا مطلب تھا بود منے رہنا، بعد میں تھا، اور باش منے ہونا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ رہنا سہنا جو تھا وہ کہاں تھا؟ فیض آباد میں تھا۔ آتش میر کے انتقال کے بعد، میر کے انتقال سے چند برس پیشتر مانے پہلے ہوتا بابو، بہت پہلے لکھنؤ پہنچے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 28 یا 29 برس تھی۔ کن کی؟ آتش کی عمر جو تھی یہ 28 یا 29 برس تھی۔ پھر کہتے ہیں آتش کی شاعری کی ابتدا فیض آباد میں ہو چکی تھی۔ لکھنؤ آ کر انہوں نے مصحفی کی شاگردگی اختیار کی۔ اس وقت لکھنؤ میں انشاء اور جرأت کی شاعری کا ہر طرف بول بالا تھا۔ انشاء یہ پڑھیں گے آپ 12th کلاس کے اندر تو باضابطے اس کے اوپر بڑی ایک یہ عنوان قائم کیا گیا کہ انشاء کیا چیز ہوتی ہے۔ انشاء کا اگر لفظی آپ معنی لیں گے تو بابو اس کا معنی آتا ہے نشا ینشو، انشاء کے معنی آتا ہے یہ پیدا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں غزل گوئی، اور اسی طریقے سے مرثیہ، پھر نثر، نظم، جو لوگ نگار ہوتے ہیں اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انشاء پرداز ہوتے ہیں، مطلب انشاء لکھنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو 12th کلاس میں آنے کے بعد انشاءاللہ یہ چیزیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ انشاء کیا ہے۔ اس کے اوپر صاحب کتاب نے یعنی کہکشاں حصہ دوم کے اندر بڑی عمدہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اور جرأت تو آپ جانتے ہیں مطلب ہمت کو کہتے ہیں۔ انشاء اور جرأت کی شاعری کا ہر طرف بول بالا تھا، یعنی ان کا بول بالا ہر طرف ہونے لگا تھا، سمجھ رہے نا؟ آتش پہلے فارسی میں شعر کہتے تھے، لیکن مصحفی کی شاگردگی کے بعد اردو میں فکر سخن کرنے لگے۔ فکر سخن کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سخن کے معنی بات، اور فکر معنی فکر سوچ، یعنی بات کرنے کی سوچ کرنے لگے۔ کیا کہتے ہیں؟ بات کرنے کی انہیں فکر ہو گئی، سوچ ہو گئی کہ ہمیں اب جو باتیں کرنی ہے، یعنی کہ یہ کہہ لیجیے جو اب ہمیں جو شاعری کرنی ہے وہ اردو کے اندر کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد لکھنؤ میں انہوں نے اپنی علمی استعداد میں بھی اضافہ کیا۔ نواب گنج کے قریب انہوں نے ایک کچا مکان خرید کر اس میں رہائش اختیار کی، اور ایک شریف خاندان میں اپنا عقد کر لیا۔ عقد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نکاح۔ کیا ہوتا ہے بابو؟ نکاح کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ بیوی کہتے ہیں بیوی سلیقہ مند تھی، ان کی وجہ سے آتش کی گھریلو زندگی میں اعتدال پیدا ہوا۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے بیوی اچھی تھی، اور بیوی کے اچھی ہونے کی وجہ سے ان کے گھر کے اندر سلیقہ اور اعتدال یعنی برابری پیدا ہوا، یعنی کہ رہن سہن اور ان کی زندگی میں کچھ اعتدالی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ دیکھو بابو کہ زندگی کو سنوارنے کے لیے سب سے بڑا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ بیویوں کا ہوتا ہے۔ اگر اچھی بیوی نہیں ملتی ہے تب تو سمجھیے کہ زندگی ختم ہے، یعنی زندگی جھنڈ ہے۔ جو بھی آپ دیکھ لیں جس کی بھی بیوی اچھی نہیں ہے تو اس کی زندگی تو ختم ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں کے ہم نے زبان سے سنا ہے وہ شادی کرنے سے بھی کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور واقعی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے آنکھ کے سامنے ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے ابھی تک شادی وغیرہ نہیں کی ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ مصحفی کی شاگردگی نے آتش کی افتاد طبع کو بدل دیا۔ افتاد طبع کا مطلب ہوتا ہے یعنی ان کی طبیعت کے اندر کیا ہو گیا؟ بدل دیا۔ تقریباً 11 برسوں تک مصحفی کی ہم نشینی میں نے ان کی اخلاقی اور فکری نشو و نما میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یعنی کہ 12 سال تک یہ ان کے شاگرد بنے رہے، مصحفی صاحب کے شاگرد بنے رہے، اور 12 سال کی اس عرصہ میں ان کی سوچ کے اندر اتنی زیادہ تبدیلی آ گئی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آتش جو صوفی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور جس کی آگ ان کے سینے میں موجود تھی، مصحفی نے اسے مزید تابناک بنا دیا۔ یعنی ظاہر سی بات ہے یہ تو صوفی خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو ان کے جو خون کے اندر اور ان کے رگ میں جو خونے جو تھی تو
तो वो तो ये यूँ कहिए कि وہ صوفی خاندان سے تھے تو انہی لوگوں کا تھا، تو ان کے مزاج میں صوفیانہ تو تھا ہی، لیکن مصفی کی شاگردی نے ان کو اور اس چیز کے اندر یعنی صوفیانہ کے اندر اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ مصفی صاحب بھی تو مصفی صاحب جو تھے وہ بھی یہ اچھے فکر کے ماہر تھے۔ آتش جو کیا کہتے ہیں اسی تربیت کا فیضان تھا کہ آتش نے اپنے استاد کی طرح کسی دربار سے وابستہ ہونا گوارا نہیں کیا اور اپنی فقیری پر نازا رہے۔ دیکھو بابو کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں اور کسی کے دروازے پہ وہ جھکتے نہیں ہیں، سمجھ رہے نا۔ ان کا وہ کتنوں مصیبتیں آ جائے وہ کسی کے در پہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں۔ ان کے کلام میں بھی ان کی طبیعت کا رنگ ہر جگہ جھلکتا ہے۔ جرأت، انشا اور رنگین کے زمانے میں ان کی شاعری لکھنوی مزاج سے بہت حد تک علیحدہ نظر آتی ہے۔ آتش نے اپنی فطری صلاحیتوں کی بنیاد پر خود استاد کا درجہ حاصل کیا۔ ان کے بھی کئی نامور شاگرد ہوئے، ان میں میر وزیر علی صبا، میر دوست خلیل، سید محمد یار خان رند اور پنڈت دیا شنکر نسیم کے نام سب سے اہم ہے۔ یعنی جتنے لوگوں کا نام جو ذکر کیا گیا نا یہ سب کے سب ان کے یہ بہت اہم شاگرد ہوئے، نامور شاگرد کہلائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں آتش کا انتقال 1847 عیسوی میں ہوا۔ وہ لکھنؤ میں دفن ہوئے، لیکن اب ان کے مدفن کا نشان نہیں ملتا۔ یعنی کہ ان کو تو جب یہ انتقال ہوئے تھے تو اس وقت ان کو لکھنؤ کے اندر دفن کیا گیا تھا، لیکن اب یہ کہاں دفن ہے، کہاں ان کا لاش چلا گیا، اب اس کا کوئی نام و نشان تک بھی نہیں ملتا ہے، سب چیز مٹ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رہا خواجہ حیدر علی عادی صاحب کے بارے میں آپ نے مختصراً پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی زندگی سے حوالے سے آپ نے پڑھا۔ اب انہی کا لکھا ہوا غزل جو آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ غزل ہے بابو، ہم نے بہت غزل جو ہوتا ہے یہ بالکل شاعری انداز میں انہوں نے لکھا ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، خواب میں مجھ کو خیال نرگس مستانہ تھا، آنکھ کھلی تو لب عمر کا پیمانہ تھا، حسن عالمگیر چھپ سکتا چھپانے سے نہیں، پردہ میں تو کوچہ و بازار میں افسانہ تھا، آج کل سے سلسلہ مہر و محبت کا نہیں، عالم ارواح میں میرے تیرے یارانہ تھا۔ یعنی کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے اندر کا بہت سارا ورڈ اور بہت ساری بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو شاعر نے اپنے انداز میں اختیار کیا، یعنی کہ تھوڑا سا لغت زیادہ اس کے اندر دیا گیا ہے۔ عالم ارواح یہاں پہ دیکھیے، سب آپ یہاں پہ دیکھ لیں گے، یہ لفظ اور معنی یاد کر لیں گے، جس کے یہ یاد کر لینے کے بعد پھر کیا ہوگا، آپ کو یہ چیزیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا کہتے ہیں، خواب میں مجھ کو خیال نرگس مستانہ تھا، آنکھ کھولی تو لب عمر کا پیمانہ تھا۔ دیکھو یہاں بابو، خیال نرگس کیا ہوتا ہے، خیال نرگس کا ایک لفظ یہ دیا، اور مستانہ، نرگس مستانہ کا مطلب ہوتا ہے نشیلی آنکھ، متوالی آنکھ، عمر پیمانہ کا لب کا یہاں پہ جو دیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے زندگی تمام ہونا، ہے کہ نہیں۔ یعنی کہ انہوں نے جب خواب میں مجھ کو خیال نرگس مستانہ تھا، یعنی کہ جب یہ کہتے ہیں نا اپنی زندگی کی کہانی کو اور اپنی زندگی کی داستان کو یہ بیان کرتے ہیں کہ تو یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں اپنی زندگی کی کچھ داستان کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ دیکھیے، خواب میں مجھ کو خیال نرگس مستانہ تھا، آنکھ کھلی تو لب عمر کا پیمانہ تھا، حسن عالمگیر چھپ سکتا چھپائے سے نہیں، پردہ میں تو کوچہ و بازار میں افسانہ تھا، آج کل سے سلسلہ مہر و محبت کا نہیں، عالم ارواح میں میرے تیرے یارانہ تھا، پردہائے گوش تک سننے کو آ جاتی ہے جان، کس قدر دلچسپ حسن یار کا افسانہ تھا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں، ساقیہ تعریف تیرے میں کدے کی کیا کروں، ساتھ کیفیت کے تھا لبریز جو پیمانہ تھا، واری نی رنگ سازی طلسم زندگی،
محوے بت آنکھیں تھی، دل اللہ کا دیوانہ تھا۔ ٹھیک ہے نا، مطلب یہاں پر یہ زندگی کی کچھ رودات، کچھ کہانی وغیرہ کو بیان کرتے ہیں کہ زندگی کی کچھ داستانیں، کچھ پہلو کیسی ہوتی ہے، اور بازار وغیرہ کا انہوں نے اپنے کلام کے اندر ذکر کیا ہے کہ بازار کی کہانی کچھ اور ہے، اور پھر کیا یہ دنیا کی جو حسن ہے تو وہ چھپانے سے بھی نہیں چھپ سکتی، اور یہ دنیا کے اندر جو آپ جو دیکھ رہے ہیں سلسلہ، یہ محبت کا سلسلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ آج سے نہیں بلکہ عالم ارواح سے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جو بھی کیا کہتے ہیں اس کے مقدر میں وہ آج سے نہیں بلکہ وہ عالم ارواح جہاں پہ روحیں رہتی ہے وہیں سے ساری چیزیں مقدر ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کے بعد دیکھیے بیان کرتے ہیں دوسرے مصرے میں، کام ہمت سے جواں مرد اگر لیتا ہے، سانپ کو مار کے گنجینے زر لیتا ہے، ناگوار کو جو کرتا ہے گوارا انسان، زہر پی کر مزے شیر و شکر لیتا ہے، منزل فقر و فنا جائے ادب ہے غافل، بادشاہ تخت سے یا اپنے اتر لیتا ہے، ہجر میں وصل کا ملتا ہے مزہ عاشق کو، شوق کا مرتبہ جب حد سے گزر لیتا ہے، عزت نالا و فریاد نہ کھو اے آتش، آشنا کوئی نہیں کون خبر لیتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اس چیز کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ہمت سے اگر مرد کیا کر لے، اگر کام لینا تو وہ سانپ کو مار کر بھی کیا کر سکتا ہے، وہ سونے، زر میں نے کیا ہوتا ہے سونا، وہ سونے کا کیا کر لیتا ہے، خزانہ حاصل کر لے گا۔ سمجھ رہے نا؟ پھر کیا ہوگا کہ انسانوں کے درمیان بہت سارے چیلنجز آتے ہیں، یعنی کہہ لیجیے بہت سارے تقابل کی چیزیں، مد مقابل کی چیزیں آتی ہیں، تو اسی کو یہاں پہ کہا صاحب کتاب نے، ناگوار کو جو کرتا ہے گوار انسان، زہر پی کر مزہ شیر و شکر لیتا ہے، یعنی انسان کو جو چیزیں ناپسند ہے پھر بھی اگر اس کو گوارا کر لیتا ہے، یعنی اس کو سہ لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، تو یہ بالکل اسی چیز کی طرف ہے کہ وہ زہر پی کر بھی وہ شیر و شکر، یعنی کہہ لیجیے میٹھی چیز جو ہوتی ہے اس کا وہ مزہ لیتا ہے۔ اس کے بعد اگلے مصرے میں کہا کہ منزل فقر و فنا جائے ادب ہے غافل، یعنی کہ فقر و فنا کی جو جگہ ہے، جو منزلیں ہیں وہ چلی جائے گی، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن ادب جو ہے وہ کیا ہے، غافل، بادشاہ تخت سے یا اپنے اتر لیتا ہے۔ یعنی کہ زندگی کے اندر فقر اگر آئی ہے تو اس کا جانا ہی ہے جانا، لیکن ادب جو ہونی چاہیے وہ بالکل کیا ہونی چاہیے، وہ اپنی جگہ پہ ملحوظ ہونی چاہیے۔ ہجر میں وصل کا ملتا ہے مزہ عاشق کو، شوق کا مرتبہ جب حد سے گزر جاتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کے اندر محبت کرنے کا مزہ اس وقت ملتا ہے جب شوق جو ہے حد سے زیادہ گزر جائے، تب جا کر پھر کیا ہوتا ہے، وہ شوق کا مزہ ملتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ رہا خواجہ حیدر علی آتش صاحب کا لکھا ہوا غزل، جو آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے، ہم نے آپ کے درمیان پیش کر دیا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو چلیے اب اگلا چیپٹر یعنی کہ 21واں چیپٹر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 21واں چیپٹر ہے بابو، یہاں پر کہہ لیجئے 21 لکھیے وہاں پہ، مومن خان۔ یہ بھی ایک شخص ہے جو جن کی زندگی کے بارے میں آپ کے نصاب میں ذکر کیا گیا، آپ کے نصاب میں ان کو شامل کیا گیا ہے، اور ان کی بھی زندگی کے جس طریقے سے خواجہ حیدر علی آتش صاحب کی زندگی کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا، مختصراً پڑھا، ان کے بارے میں جانا، اسی طریقے سے یہاں بھی ان کے بارے میں بھی جانیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کا لکھا ہوا غزل آپ کے نصاب کے اندر جو شامل ہے اس کو بھی پڑھیں گے۔ چلیے، حکیم مومن خان مومن کی پیدائش 1800 میں خلق کوچے چیلان یعنی دہلی میں ہوئی۔ مومن کے دادا حکیم نامدار خان کشمیر کے رہنے والے تھے۔ یہ شاہ عالم کے زمانے میں اپنے بھائی حکیم کا مدار خان کے ساتھ دہلی آئے اور بادشاہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ حکیم نامدار کے بیٹے حکیم غلام نبی خان مومن کے والد تھے، یعنی حکیم نامدار یہ لوگ جو تھے یہ کشمیر کے رہنے والے تھے۔ یہ شاہ عالم کے زمانے میں اپنے بھائی حکیم نامدار خان کے ساتھ یہ دہلی چلے آئے۔ پھر دہلی آنے کے بعد دہلی کے اندر جن کی بادشاہت تھی اس وقت وہاں سے بادشاہ سے یہ جڑے رہ گئے، وابستہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد
انہی کے بیٹے جن کا نام مومن ہے، تو یہ کیا ہے، حکیم صاحب، حکیم نامدار کے بیٹے حکیم غلام نبی خان مومن کے والد ہے۔ مطلب کون؟ غلام نبی خان جو ہے بابو، یہ مومن کے والد محترم ہے۔ ٹھیک، آگے بیان کرتے ہیں۔ مومن کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ کچھ بڑے ہونے پر شاہ عبد القادر کے مدرسے میں داخلہ ہوا، جہاں سے انہوں نے عربی کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز کے درس میں بھی شرکت کی۔ اس طرح بچپن سے ہی مومن کا تعلق حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان سے ہو گیا، جس کا تمام زندگی ان پر اثر رہا۔ یعنی شاہ ولی اللہ یہ لوگ بڑے محدث تھے، اور یہ لوگ بہت صوفیانہ آدمی تھے، یہ اچھے آدمی تھے، یعنی کہ اللہ والے لوگ تھے۔ جب ان لوگوں سے تعلق ہوا تو پھر ان لوگوں کے تعلق کا اثر ان کے اوپر پڑا، اور پوری زندگی یہ اثر ان کے اوپر قائم رہا۔ سمجھ رہے نا بابو؟ تو کہتے ہیں نا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یہ فارسی کا شعر ہے۔ شاعر نے بڑی ہی اچھے انداز میں کہا ہے کہ تم اگر بروں کی صحبت اختیار کرو گے تو برے بن جاؤ گے، اور اگر تم اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تم اچھے بن جاؤ گے۔ تو اس لیے ہمیں زندگی میں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ برے لوگوں سے ہمیشہ ہمیں بچتے رہنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں۔ طبابت مومن کا خاندانی پیشہ تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے یہ فن اپنے والد اور چچا سے حاصل کیا اور اس میں نام پیدا کیا۔ طبابت مطلب یہ کہہ لیجیے ڈاکٹری۔ انہیں علم نجوم سے بھی رغبت رہی اور اس میں کامل دستگاہ حاصل کی۔ یعنی علم نجوم یعنی کہہ لیجیے ستاروں کا علم، اس سے کافی زیادہ ان کو دلچسپی رہا، اور دلچسپی کے بنیاد پر کیا ہوا کہ پھر یہ اس کے اندر بہت زیادہ ماہر ہوئے اور ماہر فن سمجھے گئے۔ تذکرہ نویسیوں نے اس سلسلے کے کئی واقعات قلم بند فرمائے ہیں۔ مومن علم ریاضی کے بھی ماہر تھے، اور موسیقی و شطرنج کے گہری دلچسپی تھی۔ موسیقی کا لیجیے وہی گانا وغیرہ جو ہوتا ہے نا، اور شطرنج یہ بھی ایک کھیل ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اس سے کافی زیادہ ان کو دلچسپی تھی۔ عاشق مزاج انسان تھے، طبیعت میں رنگینی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یعنی کہ عشق و مزاج کیا کہتے ہیں، عاشق و معشوق والی زندگی ان کی گزری۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان کے کلیات میں جو مثنویہ ہے ان میں انہوں نے اپنے معاشقے کا بیان کیا ہے۔ معاشقے کا مطلب ہوتا ہے یعنی اپنے عشق کا بیان کیا ہے۔ مومن کی زندگی اسی نہج پر جاری تھی کہ 1830 عیسوی میں بالا کوٹ کا حادثہ پیش آیا، جس میں سید احمد اپنے رفقا کے ہمراہ شہید ہوئے۔ اس واقعے نے مومن کی زندگی کا رخ موڑ دیا اور انہوں نے لہو لعب سے توبہ کر لی۔ یعنی بالا کوٹ کا جب حادثہ پیش آیا تھا 1830 عیسوی میں، یہ سر سید احمد اور اپنے رفقا کے ہمراہ شہید ہو گئے نا، تو اس واقعے کو جب انہوں نے سنا اور اس کو جب دیکھا تو پھر اس کی وجہ سے ان کی زندگی ہی بدل گئی، ان کے دل کا دنیا ہی بدل گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جتنے لہو لعب والا کام میں لگے ہوئے تھے، تو یہ نہیں کہہ لیجیے جتنا بھی غلط کام میں لگے ہوئے تھے سب کو انہوں نے چھوڑ دیا، توبہ کر لیا۔ کہتے ہیں نا بابو، توبہ کی بات آئی تو سن لیجیے آپ یہیں پہ کہ دیکھیے ہمارا رب اور ہمارا خدا ایسا خدا ہے کہ اگر آپ پورے زمین و آسمان کے برابر بھی جتنی بھی بیچ میں خلا جو جگہ ہیں اتنا اگر آپ گناہ کر لیتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد اگر اپنے رب کے دربار میں جاتے ہیں اور سچے دل سے من سے اگر اپنی دعاؤں کی کیا کہتے ہیں گناہوں کا استغفار کرتے ہیں نا، اور اپنی گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس خوشی کا بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی سمجھ لیجئے اللہ رب العزت فرشتوں کو اعلان کہتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں تم گواہ رہو، یہ بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اور مجھ سے اپنے گناہوں کا استغفار طلب کر رہا ہے، تم گواہ رہو کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی، ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ اللہ رب العزت
हमारे गुनाहों को वो तो बहाना ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से कोई ना कोई बहाना मिले और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। समझ रहे हैं ना? तो कोई भी अगर हम गुनाह करते हैं तो हमें उस गुनाह में हमेशा नहीं लगा रहना चाहिए, उसे तौबा कर लेना ही हमारे लिए कामयाबी का जरिया है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमिन की पहली शादी नाकाम रही। बीच में मैं आपको बता दूं कि क्लास जो डिस्टर्ब रहा, तो क्या मैं बताऊं, एक वक्त निकाल कर मैं आपको अपना पूरा शेड्यूल बताऊंगा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करता हूं। इंशाल्लाह आप देखेंगे ना, मेरा शेड्यूल देखेंगे तो आप भी हैरत ज़दा हो जाएंगे, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी मशगूलियत के बाद इतना काम कर लेना ये सबकी बस की बात नहीं है। समझ रहे ना? चूँकि मैं कितना ज़्यादा काम करता हूँ और कितने बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन में तो मेरा स्कूल चलता है, फिर कोचिंग चलता है और उसके बाद ट्यूशन वगैरह होता है, फिर आखिर में इशा की नमाज के बाद कुछ वक्त मिलता है, उसी वक्त में रात में पढ़ाना होता है, फिर पढ़ाकर वीडियो एडिटिंग करना होता है, फिर उसके बाद अपलोड करना होता है, फिर जो भी इसके काम होते हैं सारा करना होता है। तो सोचिए कि दिन भर आदमी लगा रहता है ऑफलाइन में, फिर उसके बाद वक्त मिलता है तो ऑनलाइन में आता है। तो इस साल भर परेशानी होगी, यानी कि मान लीजिए बस यही एक माह तक, इस माह के अंदर अंदर में तो सारे एग्ज़ाम इंशाल्लाह फाइनल हो ही जाएंगे और ये भी किताब जो है इंशाल्लाह इस माह के अंदर अंदर ही मैं फाइनल में कर दूंगा। आज कितना 22 चैप्टर हो जाएगा इसके अंदर, 21वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, 22 चैप्टर हम पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद 7-8 चैप्टर और बचेगा, इसको पढ़ाकर मुकम्मल कर लेंगे। फिर 10th वगैरह जो है उसको मुकम्मल करके इंशाल्लाह फिर जो नया सेशन जो हम लोग का शुरू होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शुरू होगा, यानी उस तरीके से यूट्यूब के दुनिया में किसी ने नहीं आज तक पढ़ाया होगा। इतना अच्छी तरीके से आप लोगों को इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। इस तरीके से शेड्यूल बनाया गया है, समझ रहे? चलिए तो देखते हैं। मोमिन की पहली शादी नाकाम रही। उनकी दूसरी शादी ख्वाजा मीर दर्द के खानदान में हुई। बीवी का नाम अंजुमुन निसा बेगम था। उनके खसर ख्वाजा मीर दर्द के नाम से और खुशद अमन दर्द की पोती थी। ठीक है ना? मतलब इनके ये क्या कहते हैं, रिश्तेदार वगैरह का नाम जिक्र किया। और जी तो बयान करते हैं कि बीवी का नाम अंजुमुन निसा बेगम था। उनके खुस्र के मैंने क्या होता है, ससुर। क्या होता है बाबू? ससुर होता है। उनके खुस्र ख्वाजा मीर दर्द के नवासे और खुशद अमन दर्द की पोती थी। ठीक है ना? मोमिन ने लड़कपन से ही शेर खाना शुरू कर दिया था। इब्तिदाई दिनों में उन्होंने शाह नसीर से इस्लाह ली मगर उनसे ज़्यादा दिनों तक वाबस्ता नहीं रह सके। 1851 ईस्वी में छत की मुरम्मत कराने में पानू फिसला और नीचे गिर पड़े, शदीद चोट आई। इस वाक़े के 6 महीने बाद उनका विसाल हुआ। मोमिन की मैयत उनकी वसीयत के मुताबिक दिल्ली दरवाज़ा के बाहर मेहदायू में शाह वलीउल्लाह के खानदानी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हुई। गोया कि इन्होंने वसीयत कर दी थी कि मेरा जो दफन जो हो वो यहीं पे होना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद कहते हैं मोमिन ने अपनी गज़लों में हुस्न व इश्क के मामलात को बड़ी नज़रत और जिद्दत के साथ बयान किया है। उनके अहद में मामला बंदी में उनका जवाब नहीं था। उनकी गज़लों में तगज़्ज़ुल की भरपूर अक्कासी है। ख्याल की लताफत और नज़ाकत के साथ जिद्दत और नज़रत ने उसका रंग और तेज़ कर दिया। समझ रहे ना? मतलब इनकी गज़लों के बारे में, इनकी गज़लों की कैफियत के बारे में बता रहे हैं कि इनकी गज़लों के अंदर इस तरीके से लताफत और नज़ाकत थी कि क्या हुआ कि उसका रंग जो था, यानी कि जिद्दत और नज़रत ने इस सारी चीज़ों, इसका रंग जो है और तेज़ कर दिया। मतलब ये कह लीजिए इनके गज़ल जो है और बेहतर होते चला गया। समझ रहे ना? उसके बाद इनका लिखा हुआ जो अफसाना है, इनका लिखा हुआ जो गज़ल है आपके निसाब के अंदर, उसको देख लेते हैं। बड़ी उम्दा गज़ल है, इसको भी पढ़ते हैं। देखिए गज़ल तासीर सबर में न असर इज़्तिराब में, बेचारगी से जान पड़ी किस अज़ाब में। उसके बाद बेनाला मुंह से झड़ते हैं बेगर ये आँख से, अज्जाए दिल का हाल न पूछो इज़्तिराब में।
तुम निकले बारे सैर को तो निकलेगा महर भी, होएगा इज्तिमा शब महताब में, डूबी हुजूम में अश्क से कश्ती जमीन की, माही को इस्तिराब हुआ जोशरे आब में। ए हश्र जल्द कर तहो बाला जहां को, यूं कुछ न हो उम्मीद तो है इनकलाब में, मोमिन या आलम इस सन में जहाँ फजा का है, दिल लग गया जहान सरासर खराब में। मतलब यहाँ पर ये कह लीजिए, इसके अंदर इन्होंने बेचैनी को बयान किया है और इस्तिराब, बेचैनी, और इसी तरह कहते हैं सब्र के अंदर जो बेचैनी होती है तो उसकी तासीर इतनी होती है कि वो जान पड़ी रहती है, तो उसके बारे में बयान नहीं किया जा सकता है। उसी को कहते हैं तासीर सब्र में। यानी देखिए तासीर के मतलब होता है असर, और सब्र के माना तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो सब्र, तासीर सब्र में न असर इस्तिराब में, यानी कि असर इस्तिराब के माना होता है बेचैनी, कि इस्तिराब के अंदर की जो बेचैनी जो होती है, इस्तिराब का असर जो होता है, यानी बेचैनी का असर जो होता है, उसको क्या बयान करना, बेचारगी से जान पड़ी किस आज़ाब में, यानी कि इंसान क्या हो जाता है, मुसीबत में हो और फिर उसके बाद उसमें सब्र करे और फिर उस सब्र में बेचैनी से छा जाए, तो फिर उसके बारे में क्या बयान करना। कहते हैं बेनाला मुंह से झड़ते हैं बेगर ये आंख से, अज्जा दिल का हाल न पूछो इस्तिराब में, यानी दिल की कैफियत और दिल का हाल किस तरीके से होता है बेचैनी के अंदर, उसको पूछने की कोई बात ही नहीं है। बहरहाल उसी चीज को यहाँ पे बताया है कि अश्क से कश्ती डूबी है जमीन, क्या कहते हैं, एक और यहाँ पे जुमला बड़ी उम्दा जुमला क्या है, डूबी हुजूम अश्क से, हुजूम अश्क से, अश्क मना होता आंसू, तो आंसू के हुजूम से यानी ज्यादा आंसू से डूबी कश्ती जमीन की, यानी जमीन के ऊपर जो कश्ती थी वो आंखों की आंसू से डूब गई, और माही को इस्तिराब हुआ जोश आब में, यानी माही को, माही मने मछली, मछली को जो बेचैनी हुआ वो किसमें, जोश आब में, यानी पानी के जोश मारने की वजह से क्या हुआ, माही को इस्तिराब हुआ यानी बेचैनी हुआ, ठीक है ना। तो बहरहाल यहाँ पर इसी चीज को इन्होंने बेचैनी को बड़ी उम्दा अंदाज में बयान किया है, और उसके अंदर सब्र क्या चीज होती है उसको भी इन्होंने बयान किया है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं हम समझते हैं आजमाने को, उसके बाद उज़्र कुछ चाहिए सताने को, संगे दर से तेरे निकाली आग, हमने दुश्मन का घर जलाने को, बर्क का आसमान पर है दिमाग, फूंक कर मेरे आशियानों को, संगे असवद जुनू में लेते हैं अपना हम मकबरा बनाने को, कोई दिन हम जहां में बैठे हैं आसमां के सितम उठाने को, चल के काबा में सजदा कर मोमिन, छोड़ इस बुत के आस्थाने को। यानी कि सारी चीज का खुलासा कर लीजिए, ये दुनिया को हमने जो अपना घर बना लिया है, ये दुनिया को हमने अपना हर चीज मान लिया, इसको सारी चीजों को छोड़ो और चलो खाने काबा की तरफ। खाना काबा में हम अपना खाना काबा में चलते हैं, तवाफ करते हैं और वहां पे चलकर अपने सजदा करते हैं, अपने माथा को टेकते हैं, और ये जितने भी बुत खाने हैं इन सारी चीजों को छोड़कर और चलते हैं, हम वहीं पे चलते हैं, समझ रहे ना। यानी कह लीजिए, कहते हैं कि सारी चीजों को छोड़कर अब अल्लाह की तरफ हम लौट जाते हैं, जितने भी गुनाह किए हैं सारे गुनाहों से तौबा कर कर हम रजा इलाही की तरफ चल पड़ते हैं, ठीक है ना। उसी चीज को इन्होंने अपने गजल के अंदर भी झलकाया है, दिखाया है, ठीक। जैसे कि आप इनके बारे में पढ़े हैं मोमिन साहब के बारे में कि ये कैसे थे, ये शुरू में ये बहुत ज्यादा इश्किया मिजाज के थे, यानी आशिकी वगैरह में ज्यादा लगे रहते थे, लाहौर लईब के कामों में ज्यादा लगे रहते थे। लेकिन जब क्या हुआ, ये शहीद हुए तो इसके बाद से इनकी दुनिया ही बदल गई। उसी चीज को इन्होंने अपने शेर के अंदर भी बयान किया है, ठीक है ना, कि सारी दुनिया की चक्कर को छोड़ा जाए और अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया जाए, उसी में कामयाबी है और उसी में भी हमारी भलाई है, ठीक है ना। आगे बढ़े, उसके बाद कहते हैं बाबू ये 21वां चैप्टर है, नहीं सॉरी 22वां चैप्टर है, 21 तो हो गया, 22 20 21 22 ये 22वां चैप्टर है। शाद अजीम साहब के बारे में बयान करेंगे, जिस तरीके से आपने उसको पढ़ा सेम वैसे ही इसको भी पढ़ेंगे। अली मोहम्मद नाम और तखल्लुस शाह था, यानी कि शाद अजीम आबादी का असल नाम जो था अली मोहम्मद, क्या था, अली मोहम्मद था,
اور تخلص جو تھا یہ شاد یہ رکھتے تھے. کیا رکھتے تھے بابو؟ تخلص شاد رکھتے تھے. 8 جنوری 1846 عیسوی کو محلہ پورب دروازہ عظیم آباد میں پیدا ہوئے. ان کے والد سید عباس مرزا کا شمار شہر عظیم آباد کے رئیسوں میں ہوتا تھا. یعنی ان کے والد صاحب جو تھے نا، تو اس زمانے کے جو رئیس لوگ ہوا کرتے تھے تو ان کے اندر ہوا کرتا تھا. یہ خاندان پٹنہ سٹی کے محلہ حاجی گنج میں آباد تھا. شاد نے سید فرات حسین سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور مولوی آغا جان اور مولوی سید عبداللہ سے عربی و فارسی کا درس لیا. سمجھ رہے نا؟ تو یہاں پہ یہ چیز بہت آسان چیز ہے، آپ خود سے ہی اس چیزیں سمجھ سکتے ہیں. ساری چیزوں کے ان کے استاد کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، کوئی بڑی چیز نہیں ہے بابو. عربی و فارسی کا درس لیا. سید مہدی سے دینیات اور شیخ محمد علی سے طب پڑھی. طب مطلب ڈاکٹری. شاعری میں شاہ الفت حسین فریاد سے تلمذ تھا. تلمذ مطلب طالب علم رہے. تلمذ کا مطلب ہوتا ہے طالب علم. کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ. مرزا دبیر سے بھی اصلاح لی تھی. شاد کو انگریزی سرکار سے خان بہادر کا خطاب عطا ہوا. وہ آنری اور کیا کہتے ہیں، وہ آنریری مجسٹریٹ اور میونسپل کمشنر کیا ہوتا بابو؟ کمشنر بھی رہے. وہ وسیع المشرب انسان تھے. وسیع مشرب کے معنی ہوتا ہے پینا، ٹھیک ہے نا؟ وسیع میں کشاد زیادہ پینے والے انسان تھے. زندگی بھر شعر و ادب کے ذریعے اردو کی خدمت کرتے رہے. ان کا انتقال 7 جنوری 1927 عیسوی کو شاد منزل پورب دروازہ عظیم آباد میں ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے وہ اس دنیا سے چل بسے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ جتنا بھی ذکر کیا ان کے بارے میں بتایا کہ یہ کن سے کون سی کتابیں پڑھے، کن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، کن سے کیا پڑھے نہیں پڑھے، اس چیز کے بارے میں بیان کیا. ٹھیک، اس کے بعد بیان کرتے ہیں شاد نے ادب کی مختلف اصناف میں ایک بڑا ذخیرہ یادگار چھوڑا ہے. خصوصاً غزلوں اور مراثی میں اپنی طبیعت کے جوہر دکھائے. 3 جلدوں میں تاریخ بہار لکھی. صورت الخیال اور بدوا ان کے ناولوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے نا؟ صورت الخیال اور بدوا یا بدوا کا لیجئے، یہ بڑھوا کہیے. بدوا ان کے ناولوں کے نام ہیں. اپنے استاد کی سوانح حیات فریاد کے نام سے قلم بند کی. سوانح حیات کیا ہوتا ہے بابو؟ ہے کہ نہیں؟ یہ تو ناول تو آپ جانتے ہیں. ناول، آپ نے ناول کے بارے میں ہم نے پہلے بھی اس کی تعریف کی تھی. تو ناول کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، جس کو ایک نشست میں ایک بیٹھک میں نہیں پڑھا جا سکے اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناول کہا جاتا ہے. اور اس کے اپوزٹ میں آتا ہے افسانہ. افسانہ جس کو ایک بیٹھک میں پڑھا جا سکے وہی کیا ہوتا ہے؟ افسانہ. اگر ان دونوں کی تعریف دیکھیں گے تو سب کا خلاصہ یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ افسانہ کا آتا ہے ایسا لغوی معنی جھوٹی تعریف کا آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قصہ کہانی کا آتا ہے. لیکن عام لفظوں میں یوں کہیے گا شاعروں کی اصطلاح میں تو افسانہ اسے کہا جاتا ہے جس کو ایک بیٹھک میں پڑھا جا سکے، اور ناول اسے کہا جاتا ہے جس کو ایک بیٹھک میں پڑھا نہ جا سکے. سمجھ رہے ہیں؟ اور سوانح کا مطلب ہوتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں. ٹھیک ہے نا؟ سوانح حیات یعنی کہ جس کے بارے میں لکھ رہے تو ان کی زندگی کے بارے میں لکھنا، اسی کو ایک کیا کہتے ہیں لفظ دیا جاتا ہے، ایک لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے سوانح حیات. ٹھیک، ان کی اہم کتابوں میں فکر بلیغ بھی ہے. فکر بلیغ یعنی فکر بلیغ کتاب کا نام ہے. ٹھیک، اب اس کتاب کے اندر کیا بیان کیا ہے کتاب کو پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ آگے بڑھتے ہیں. شاد کا شمار اردو کے باکمال شاعروں میں ہوتا ہے. کلیم الدین احمد نے اردو غزل کی تثلیث کا ذکر کرتے ہوئے میر اور غالب کے بعد شاد کا نام لکھا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے. ان کی غزلوں کا لہجہ متانت، سادگی اور پرکاری کا رہین منت ہے. ان کی ترکیبیں سادہ ہیں. شوقیانہ پن سے انہوں نے مکمل اجتناب برتا ہے اور ان کا رنگ سخن بڑا شائستہ اور پرنشاط ہے. وہ عاشقانہ اشعار کہیں یا صوفیانہ، ہر جگہ جذب اور تخیل کی لگام ان کے ہاتھوں میں رہتی ہے. مطلب وہ عاشقی کے اوپر وہ شاعر کہیں یا کہ صوفیانہ وہ شاعری کریں، لیکن یہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر کیا بولنا ہے اور ہم کیا. تو اس کے بعد بیان کرتے ہیں ان کی غزلوں کا لہجہ متانت، سادگی اور پرکاری کا رہین منت ہے. ان کی ترکیبیں سادہ، شوقیانہ پن سے انہوں نے مکمل اجتناب برتا. ان کا رنگ سخن بڑا شائستہ اور پرنشاط ہے. وہ عاشقانہ اشعار کہیں
یا صوفیانہ، ہر جگہ جذبے اور تخیل کی لگام ان کے ہاتھوں میں رہتی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ مطلب جو بھی باتیں کہتے ہیں اس بات کا وہ ہمیشہ دھیان رکھتے تھے کہ ہماری بات سے ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، ٹھیک ہے نا، اور زیادہ نہ نکل جائے۔ تو یہ رہا شاد عظیم صاحب کے بارے میں جس کو آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد ان کا لکھا ہوا غزل جو آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بڑی عمدہ غزل انہوں نے بھی کہی۔ قدورت اے دل مخزوں کہاں نکلتی ہے، رکی رکی ہوئی منہ سے فغا نکلتی ہے، دکھائی دیتی ہے معدوم ہو کے حشر میں روح، کہاں کی ڈوبی یہ کشتی کہاں نکلتی ہے۔ ہم ان کے سامنے جس بات کو چھپاتے ہیں، زباں سے بات وہی ناگہاں نکلتی ہے، مطیع پیر مغا اس قدر رہے میں خوار، کہ اب نہیں کی جگہ میں سے ہاں نکلتی ہے، اگا نہیں ہے لحد پر بھرا ہرا بھرا سبزہ، برائے شکر زمیں کی زباں نکلتی ہے، بتنگ روح تو ہے جسم پہ دیکھو شاد، کب اس سرائے سے یہ آرزو کیا آزردہ جان نکلتی ہے۔ مطلب یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سے کب جان نکلتی ہے۔ اب اس کو دیکھنے کی چیز ہے کیا کہا کہ ایک اور جملہ یہاں پہ انہوں نے کہا، قدورت اے دل مخزون۔ قدورت کے معنی کیا ہوتا ہے بابو؟ ملال، رنجش، دل کا غبار۔ تو دل کا غبار کہاں نکلتی ہے، رکی رکی منہ سے فغا نکلتی ہے۔ فغا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ فریاد، نالہ، یعنی کہ منہ سے رہ رہ کر بہت ساری باتیں، فریاد کی باتیں نکل جاتی ہیں، دکھائی دیتی ہے معدوم ہو کے حشر میں روح، کہاں ڈوبی یہ کشتی کہاں نکلتی ہے۔ دیکھتے ہیں نا کہ کشتی کہاں ڈوبتی ہے، کہاں نکلتی ہے۔ بہرحال انہوں نے اسی چیز کو اپنے شعر کے اندر ذکر کیا۔ آپ اس کو پڑھ لیں گے اور یہاں پہ پہلے اس کا لفظ اور معنی یاد کر لیں گے تو یہ چیز آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، چونکہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا، ایک بات چیز ذہن میں آپ کو ہونی چاہیے کہ شاعر لوگ جو ہے وہ اپنی زبان استعمال کرتے ہیں، ہر ایک لفظ کی تشریح کی جائے تو کافی وقت لگ جائے گا اور تحقیقیں زیادہ بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قدر ہنر تھی جن سے وہ اہل ہنر گئے، کیا کہتے ہیں؟ وہ اہل ہنر گئے، یہ دور اور ہے وہ زمانے گزر گئے، جنگل کو باغ باغ کو جو کھل کر گئے، کیوں اے صبا وہ پھول چمن سے کدھر گئے، اس بزم میں نہ کوئی ہوا بار یاب، حیف نالے بھی جو گئے تھے وہ سب بے اثر گئے، جن جن سے ایک خزانے قدرت ہے یہ زمین، اے چرخ کس خرابے میں وہ اہل زر گئے، خواہان ملک و زر نہیں سودائین عشق، خوش ہیں اب سروں سے وہ سب درد سر گئے، تکلیف اٹھائی دل نے کہ آرام سے کٹی، ہر طرح شاد دونوں زمانے گزر گئے۔ یعنی کہ کہہ لیجئے، یہ کہتے ہیں کہ مصیبت کا زمانہ ہو یا کہ خوشحالی کا زمانہ ہو، دونوں زمانہ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، وہ گزر ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان شاد عظیم صاحب کا لکھا ہوا غزل جو آپ کے درمیان پیش کیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ آپ کے درمیان 3 چیپٹر پڑھا دیا گیا، یعنی کہ 20، 21، 22 یہ 3 چیپٹر آپ کے درمیان پیش کر دیا گیا۔ غزل کی بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے مرثیہ کو دیکھیں گے۔ اب یہاں سے جو کلاسز جو شروع ہوگی یہ بڑی آسان ہے، اور دیکھ لیجئے اتنا ہی باقی ہے، بہت کم باقی ہے بابو، سمجھ رہے نا۔ بس گھبرانے کی بات نہیں ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمت دے ہم لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کی، ٹھیک، تاکہ ہم آپ کے درمیان ہمیشہ حاضر ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام وبا مصیبتوں سے بچا کر ہمیں پڑھنے پڑھانے کی ہمت دے۔ تو چلیے اب اختتام کرتے ہیں، پھر ملیں گے اس کے سوال اور جواب کے ساتھ اگلے والے ویڈیو میں۔ اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔